यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 8वां बाब 18वीं आयत से, काश के मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख मेरी बिन्ते कौम के नाला की आवाज़ दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावन सयोन में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना माबूदों से मुझको गज़बनाक किया। फसल काटने का वक्त गुज़रा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिन्ते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ, मैं कुटता रहता हूँ। हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्ते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? आमीन। कलाम खुदा के पढ़े जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। क्या जिलात में रोगने बलसान नहीं? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? इस आयत को बेहतर तौर पर समझने के लिए 3 बातों के बारे में जानना अज़हद ज़रूरी है। 3 बातें मैंने कहा। नंबर 1, जिलाद किसे कहते हैं? नंबर 2, रोगन बलसान क्या है? और नंबर 3, ये बिन्ते कौम कौन है? पहली बात यह है कि जिलाद एक जगह का नाम है जिसका सिलसिला तारीखी हवाले से बुजुर्ग याकूब के साथ जा मिलता है। ये वो जगह है जहां पर याकूब ने लाबन के साथ अहद बांधा था। पैदाइश की किताब 31वां बाब 47वीं आयत में उन्होंने उस जगह पर पत्थरों का ढेर लगाया और इसी जगह इकट्ठे बैठकर खाना खाने के बाद इस अहद की तौसीक की। वैसे जिलाद का लफ्ज़ी मतलब भी पथरीली ज़मीन है, लेकिन हुज़रत याकूब ने इस इब्रानी लफ्ज़ के एराब में तब्दील करके उसे जल एद के नाम से पुकारा, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस के रोमन कैथोलिक उर्दू तर्जुमे में लिखा है, और इसका मतलब शहादत का ढेर है। जोग्राफियाई एतबार से ये इलाका गलील की झील के जनूबी साहिल पर है। दूसरी अहम बात जिसके बारे में हमें गौर करने की ज़रूरत है वो रोगने बलसान है। आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ है कि अंग्रेज़ी बाइबल NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन में रोगने बलसान की जगह लफ्ज़ बाम BALM इस्तेमाल हुआ है। कहा जाता है कि ये रोगन जिलाद में ही तैयार किया जाता था। बुजुर्ग याकूब के ज़माने में ये कनान से बरामद किया जाता था। पैदाइश 37वां बाब उसकी 25वीं आयत में हम देख सकते हैं। यूसुफस तारीख नवीस की एक रवायत के मुताबिक सबा की मलका सुलेमान बादशाह के लिए बलसान की जड़ का एक तोहफ़ा लाई थी। ताहम ये दुरुस्त मालूम नहीं होता क्योंकि सदियों पहले जिलाद में इसकी मौजूदगी के आसार मिलते हैं। पैदाइश की किताब के 43 बाब की 11वीं आयत के मुताबिक याकूब ने यूसुफ के लिए रोगने बलसान सौगात के तौर पर भेजा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये ज़ख्मों के लिए अक्सीर था। किताब मुक़द्दस में 2 मशहूर व मारूफ ममालिक के अवाम के बारे में नबूवत की गई है। ऐ कुंवारी दुख्तर मिस्र, जिलाद को चढ़ जा और बलसान ले। तू बेफ़ायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल कर रही है, तू शिफा न पाएगी। बाबुल यकायक गिर गया
اور غارت ہوا اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے لیے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ یرمیہ 46واں باب اس کی 11ویں آیت اور 51 باب اس کی 8ویں آیت۔ ان آیات سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ روغن بلسان ایک بہت ہی کارآمد دوا تھی جو خاص طور پر زخموں پر لگانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بنت قوم کون ہیں؟ انگریزی بائبل NIV میں بنت قوم کی جگہ لوگوں یعنی کہ پیپل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ خداوند نبی کے ذریعے بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہے، لہذا بنت قوم اس کے لوگ یا اس کی برگزیدہ قوم ہے۔ چنانچہ اس آیت پر غور کریں تو اس میں ہر فقرہ ایک سوال ہے، اور اگر گنا جائے تو یہ کل 3 سوالات ہیں، جن میں سے پہلے 2 سوالات کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال یہ ہے، کیا جلعاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ اس کا 2 ٹوک جواب یہ ہے کہ ہاں وہاں روغن بلسان ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہاں وہاں طبیب بھی موجود ہے، اور طبیب بھی کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ وہ تو طبیبوں کا طبیب ہے۔ اس کے بعد ایک آخری وضاحت طلب سوال کیا گیا ہے کہ اگر بہت اچھی اور کارگر دوا موجود ہے اور طبیب بھی سیانا ہے تو پھر میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ واقعی یہ ایک توجہ طلب بات ہے۔ اگر آج ہم اپنی کلیسیا کے بارے میں سوچیں تو یہاں پر بھی پرچار اور منادی تو بہت ہے، دوا بھی ٹھیک ہے، کلام بھی بہت سنایا جاتا ہے، طبیب بھی وہی ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دیں، کوڑیوں کو پاک صاف کیا۔ طبیب کے بارے میں سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آج ہماری کلیسیا کی حالت بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ کیا دوا بے اثر ہو گئی؟ کیا طبیب کے طریقہ علاج میں فرق آ گیا ہے؟ یا ہماری طبیعت میں چند ایسی باتیں موجود ہیں جن سے ہم شفا نہیں پا سکتے؟ آئیں ذرا چند باتوں پر غور کریں جو میرے خیال میں ہماری کلیسیائی ترقی و شفا میں آڑے آتی ہیں، کہ نہ تو یہ بیمار کلیسیا تندرست ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی نشو و نما بہتر ہو رہی ہے۔ یرمیہ کی کتاب کے 8ویں باب کے اس 22ویں آیت سے پہلے لکھا ہے کہ دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداون سیون میں نہیں ہے؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ چنانچہ سب سے ممکنہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یرمیہ نبی کے دور کے لوگوں نے خداوند کے بجائے دیگر معبودوں کی پرستش شروع کر دی تھی، اسی طور پر ہماری کلیسیا بھی ایسے ہی کاموں میں پڑ گئی ہے اور شفا حاصل نہیں کر رہی۔ بائبل مقدس میں اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پر غور کریں تو خداوند کی بنی اسرائیل کے ساتھ سب سے بڑی ناراضگی کی وجہ یہی رہی کہ وہ خداوند کے بجائے دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگے۔ نتیجے کے طور پر خداوند انہیں سبق سکھانے کے لیے دوسرے قوموں کے حوالے کر دیتا تھا، جس سے وہ سزا پاتے اور بعد میں پشیمان ہو کر خداوند کی طرف لوٹ آتے تھے۔ لیکن افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر ایسے ہی گناہوں میں گر کر خدا سے دور ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے شفا نہ پانے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی خداوند کے بجائے دوسرے معبودوں کی پرستش شروع کر رکھی ہے اور خداوند نے ہمیں ترک کر دیا ہے اور خداوند کو ہم نے غضبناک کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم شفا نہیں پا رہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بھی لکڑی، مٹی یا پتھر کی مورتیاں استعمال کر کے بت پرستی کریں، بلکہ بت پرستی کی اور بھی کئی طریقے ہیں۔
مثلاً دولت ہمارے لیے بت کا درجہ رکھتی ہے. ہماری آمدنی، ہمارا پیسہ، ہمارے گھر، ہمارا خاندان، ہمارا عزیز و اقارب، ہمارے روزمرہ کی معمولات، ہمارے گھومنا پھرنا، یہی وجہیں بھی کافی ہیں. گھر کے کام. دوسری وجہ جو شفا کے عمل میں حائل ہے وہ میرے خیال میں ایمان کی کمی ہے. جب ہم دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں تو اپنی ایمان مکمل طور پر کھو بیٹھتے ہیں. اس حالت میں ہم خدا کو بھی خوش رکھتے ہیں اور دوسرے معبودوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوا بھی استعمال کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ تعویذ گنڈا بھی کروا لیتے ہیں. یہ حالات اچھے نہیں ہیں اور یہ حالت نہایت خطرناک ہے. شاید اسی حالت کے لیے نیم گرم کی اصطلاح یوحنا عارف کے مکاشفہ کی کتاب میں استعمال کی گئی ہے. ایسے لوگوں پر بقول شاعر یہی بات صادق آتی ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر اس کی طرف ہونے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے ملا رہے گا، اور نہ ہی کوئی شخص دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر پار جا سکتا ہے. اس لیے کامل شفا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر خداوند خدا کی طرف ہو جائیں. تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ ایک اور حالت میں بھی شفا نہیں ملتی. وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار شخص اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے. بظاہر تندرست اور ٹھیک ٹھاک ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جسم میں کوئی بیماری موجود نہ ہو. یہ بھی ایک تشویشناک حالت ہوتی ہے جس میں مریض ایک خطرناک حد تک بیماری کی حالت کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد صرف موت ہی سامنے ہوتی ہے. آج کل شاید ہماری مسیحی کلیسیا بھی اپنے آپ کو تندرست و توانا محسوس کرتی ہے، لیکن اندرونی طور پر بہت ہی خطرناک علامات موجود ہوتی ہیں جو اس کی نشو و نما کو روکے ہوئے ہیں. ضروری بات یہ ہے کہ بنت قوم اپنے آپ کو بیمار جانتے ہوئے طبیب کے پاس جائے اور روغن بلسان استعمال کرے. کلیسیا کی ترقی اور شفا میں ایک اور عنصر موجود ہے جو سب سے زیادہ کار فرما نظر آتا ہے. وہ ہمارا پرانا دشمن ابلیس ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ہر کلیسیا میں موجود ہے، چاہے وہ کسی لیڈر کی صورت میں کام کرے یا کسی ممبر کی حیثیت سے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کسی طرح بھی یہ ابلیس کلیسیا کو شفا پانے نہیں دیتا. اکثر دوستوں سے ذکر ہوتا ہے کہ کاش ہماری کلیسیا میں واقعی مصائب آئیں تاکہ ایک ایسی کلیسیا جو واقعی یسوع کے دلہن ہیں ترتیب پائے. بالکل اسی طرح جیسے سونے کو آگ کی بٹھی میں سے گزار کر کندن بنایا جاتا ہے تاکہ خالص ہو جائے. کاش خداوند واقعی ہماری کلیسیا کو خصوصی کلیسیا بنائے تاکہ ہم اس کے لوگ ہوتے ہوئے اپنے کاموں اور زندگی سے اس کا جلال ظاہر کر سکیں. خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین.